أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. हिंदुस्तान के मगरबी साहिल की कदीम तरीन बैनुल अक़वामी तिजारती बंदरगाह पर बसी हुई बस्ती को दालभाईपुरी, महकावती, जाफराबाद, मुस्तफाबाद और हमजाबाद के नाम से तारीख में जाना जाता है, जिसका मौजूदा नाम दाभोल है। दाभोल एक गांव रियासत महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी के दापोली तालुके के साउथ वेस्ट में बहरे अरब व वाशिष्ठी नदी के दहाने पर वाक़या है। दापोली से दाभोल का फासला 27 किलोमीटर और मुंबई से तकरीबन 275 किलोमीटर है। नजदीकी एयरपोर्ट मुंबई है। कोकण रेलवे के खेड़ रेलवे स्टेशन का फासला तकरीबन 60 किलोमीटर है। हजारों सालों से अरबस्तान, अफ्रीका और फारस यानी पर्शिया से तिजारती काफिले दाभोल की बंदरगाह पर आते रहे हैं। दाभोल को बाबुल हिंद भी कहा जाता था। कोकण में अरबों के जरिए इस्लाम 1400 साल पहले ही दाखिल हुआ था, इसलिए दाभोल में इस्लाम और उसके मानने वाले शुरू के जमाने से ही मौजूद हैं। दाभोल और उसके आसपास के इलाकों में 365 मसाजिद होने का जिक्र कई तारीखी किताबों में मिलता है और बहुत सारी मसाजिद के निशानात दिखाई भी देते हैं। उन्हीं मसाजिद में से एक शाही मस्जिद जो 362 साल कबल यानी 1659 में तामीर की गई थी, जिसकी तफसीलात हम आपको इस एपिसोड में बता रहे हैं। कोकण और दक्कन के मुसलमान फरीज़े हज व उम्रा अदा करने के लिए दाभोल की बंदरगाह से समंदरी जहाजों के जरिए मक्कतल मुकर्रमा के लिए रवाना होते थे, इसलिए दाभोल को बाबुल मक्का भी कहा जाता था। दाभोल इलाका बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का हिस्सा था। बीजापुर सल्तनत के बादशाह अली आदिल शाह दुआम यानी सेकंड की बेटी शहजादी आयशा बीबी ने फरीज़े हज अदा करने का इरादा किया और वो अपने साथ 20,000 घोड़सवारों के काफिले के साथ दाभोल के लिए रवाना हुई। दाभोल पहुंचने के बाद उन्हें अपने मुखबिरों के जरिए खबर मिली कि समुद्री कज्जाक यानी समुद्री लुटेरे या पायरेट्स बहरे अरब से गुजरने वाले जहाजों को लूट रहे हैं। साथ ही साथ मौसम भी सफर के मुनासिब नहीं था, इसलिए शहजादी आयशा बीबी ने हज के सफर को मुलतवी कर दिया। उस वक्त उसके पास 50 लाख की रकम मौजूद थी। उसे वो किसी मजहबी काम में खर्च करना चाहती थी। उनके साथ मौजूद काजी हजरात व उलमाए कराम ने उन्हें यह मशवरा दिया कि वो दाभोल की बंदरगाह पर एक शानदार मस्जिद तामीर करें। मस्जिद तामीर करने के लिए कामिल खान नामी ईरानी आर्किटेक्ट के माहिर आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने बीजापुर का इब्राहिम रोजा भी तामीर किया था। इस मस्जिद को शाही मस्जिद, मासाफ की मस्जिद और बड़े गोल गुंबद की वजह से अंडे वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है।
شاہی مسجد کی لمبائی 63 فٹ اور چوڑائی 54 فٹ ہے. 2 بڑے عالیشان مینار ہیں اور 4 چھوٹے مینار. مسجد کے درمیانی حصے میں اوپر بڑا گنبد بنا ہوا ہے. گنبد پر تانبے اور پیتل کی پرت چڑھی ہوئی اور گنبد پر سونے کا ہلال یعنی چاند بھی لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گنبد سورج کی روشنی میں چمکتا تھا اور دور دراز کے لوگوں کو مسجد دکھائی دیتی تھی. مسجد کی دیواریں چونے کے گاڑے سے بنی ہوئی ہیں. مسجد کے اوپری یا بالائی منزل پر جانے کے لیے مسجد کی بڑی بڑی دیواروں میں سے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 محراب بنے ہوئے ہیں. مسجد کے ستونوں اور چھت اور میناروں پر ایرانی طرز کی نقش و نگاری نظر آتی ہے. مسجد کے سامنے کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک وسیع چبوترا ہے. اس چبوترے میں ایک حوض بنا ہوا ہے اور حوض میں نقاشی کیا ہوا ایک فوارہ موجود ہے. مسجد کے احاطے میں ہی پانی کا ایک کنواں موجود ہے. مسجد کے شمال یعنی نارتھ میں تاجروں، مسافروں اور عازمین حج کے لیے رہنے کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، جہاں پر اب صرف نشانات باقی ہیں. گھوڑوں کو باندھنے کے لیے بھی جگہ مختص کی گئی ہے. کئی حجاج، بزرگان دین اور مسافروں نے یہاں نمازیں ادا کی ہیں اور الحمدللہ یہ مسجد آج بھی آباد ہے. مسجد کی دیکھ بھال کے لیے آس پاس کے 8 گاؤں کی آمدنی جو محصول کی شکل میں حاصل ہوتی تھی، مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہے. ان گاؤں کے نام بھوپن، پندیری، عیساپور، پنگاری، بوستے، شیرل، چویلی اور بہرولی ہیں. عادل شاہی سلطنت کے خاتمے کے بعد چھترپتی شیواجی مہاراج نے دابول پر قبضہ کیا، لیکن عادل شاہ نے جن 8 گاؤں کی آمدنی کو مسجد کی دیکھ بھال کے لیے وقف کیا تھا، اس فرمان کو چھترپتی شیواجی مہاراج نے جاری رکھا. یہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی رواداری، انصاف پسندی اور دوسرے مذاہب کے احترام کی اعلیٰ مثال ہے. سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ کے دور حکومت میں مسجد کے گنبد کی مرمت کے کام کی آرڈر دی گئی تھی اور مرمت کا کام چلتا رہا، لیکن پوری مسجد کے مرمت کا کام ابھی باقی ہے. بھارت کی آزادی کے بعد یہاں ایک امام کو اپائنٹ کیا گیا تھا جو 1970 تک نماز پڑھاتے تھے، جن کی تنخواہ سرکار کی جانب سے ادا کی جاتی تھی. بعد کے زمانے میں مقامی افراد امامت کی ذمہ داری نبھاتے تھے. حکومت ہند اور حکومت مہاراشٹر سے گزارش ہے کہ وہ اس قومی ورثے کو جلد از جلد اس کی اصل حالت میں لا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں. علی عادل شاہ دوم کے زمانے سے ہی دابول شاہی مسجد کی ملکیت دیندار عربی نسل کے بدر خاندان کو سونپی گئی تھی، جو آج تک ان کے نام پر موجود ہیں. نیشنل اور انٹرنیشنل سیاح یعنی ٹورسٹ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ نے پورا ایپیسوڈ دیکھ لیا. اب اس مسجد کی ذمہ داری کون اور کیا اور کیسے نبھا رہے ہیں، اس کی جانکاری ہم آپ کو اس ایپیسوڈ میں پرووائڈ کر رہے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں. ناسازگار وقت کے تیور کو دیکھ کر، ناسازگار وقت کے تیور کو دیکھ کر ہم نے چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا. یہ نوجوانان دابول کی آواز ہے اور انہی کی ہمت افزائی کے لیے شعر انہی کا پیش کیا گیا ہے. میرے ساتھ دابول کی شفا چیریٹیبل ٹرسٹ جو رجسٹرڈ NGO ہے، ان کے 2 نمائندے میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا میں آپ کو تعارف پیش کر رہا ہوں. شفا چیریٹیبل ٹرسٹ ممبئی ایڈمن آفس کے پریزیڈنٹ معظم ناخوا صاحب السلام، اور انہی کے بازو میں بیٹھے ہوئے بہت ہی شریف النفس شکیل چیلکر صاحب جو ٹرسٹی ہیں السلام، اور جن کی آواز آپ نے بیک گراؤنڈ میں وائس اوور میں سنی وہ ہے کمال مانڈلیکر صاحب. تو ابھی میں ان سے سوالات پوچھتا ہوں اور ان سے ہم لوگ معلومات حاصل کریں گے کہ مسجد کی خدمات کس طرح انجام دیتے ہیں. معظم ناخوا صاحب،
آپ یہ بتائیے آپ کی شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کب رجسٹر ہوئی اور ان کا مین جو ایم، ان کے کیا آبجیکٹیوز ہے؟ السلام علیکم. السلام. پہلے تو اخلاق ناگوڑنے صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مدعے کی طرف رجوع کیا اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی جو کوشش کی، جس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شفا چیریٹیبل ٹرسٹ 2008 میں رجسٹرڈ ہوئے اور اس کے عزائم میں طبی، تعلیمی اور سماجی خدمات انجام دینا ہے، جس پر ابھی تک جو کام چلا ہے. میڈیکل، ایجوکیشنل اور سوشل، یہ ان کے مین آبجیکٹو ہے. یعنی کمیونٹی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے. میں ان کے بازو بیٹھے ہوئے ٹرسٹی شکیل صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ شاہی مسجد، یہ آپ کی یہاں کی جو دابل کی مسجد جو ہے، جس کو ماں صاحب مسجد بھی کہتے ہیں یا انڈے والی مسجد بھی کہتے ہیں کئی ناموں سے، تو اس مسجد کے لیے آپ نوجوانوں کی کیا خدمات ہیں؟ السلام علیکم. مسجد کے تعلق سے جب نوجوانوں نے دابل ٹرسٹ کے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں، ان کا جب ذہن اس طرف دورا تو بولے ایک مسجد کے لیے مطلب اس کی خستہ حالی دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، تو گورنمنٹ کی جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، انکوائری کرنے کے بعد آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، دابل گرام پنچایت ہے، پھر تلاٹی آفس یا کلیکٹر آفس ہمارا داپولی ہے، وہاں سے کانٹیکٹ کر کے کہ بھائی اس کی جو مرمت یہ وہ مطلب یہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہمارا ذہن جاتے ہی کہ ان کو ایک رجوع کریں، آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو اس طرف رجوع کریں کہ بھائی اس کی جو خستہ حالی ہے، مطلب کبھی بھی کہاں سے اس کی مطلب پتھر گرے ہوئے کیا گرے ہوئے ہے، تو اس کے لیے کوشش کی گئی اور الحمدللہ اس کے تعلق سے آج بھی کوشش چالو ہے. کوشش کرنے کے بعد تھوڑا بہت یہ امپروومنٹ ہوا کہ اس کا گنبد وغیرہ آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پلاسٹر کر کے ہم کو دیا ہے اور الحمدللہ ابھی اس میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے آپ کی کوششوں کو. معظم نقوی صاحب، میں چاہوں گا مزید آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اور کس طرح کی آپ کو کامیابی ملی. ہمپا چیریٹیبل ٹرسٹ نے وہاں پر کوشش کر کے وہاں پر الیکٹریفیکیشن کے کام کی کوشش کی اور وہاں پر الحمدللہ تقریباً 2009 میں وہاں پر لائٹ کا سارا کام انتظام جو ہے شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کے مادھیم سے ہوا اور آج وہاں پر بجلی وغیرہ کی سہولت ہے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پر شفا چیریٹیبل ٹرسٹ نے مستقل طور پر امام اور مؤذن کا تعین کیا اور الحمدللہ 5 وقت کی نماز جاری و ساری ہے. ابھی تک تو الحمدللہ جب سے یہ کام سنبھالے ہیں تو ان کی تنخواہ شفا چیریٹیبل ٹرسٹ ہی اپنی طرف سے ادا کر رہی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ عقابی روح جب بیدار ہوتی نوجوانوں میں، علامہ اقبال کا شعر جیسے آپ نے سنا، تو ان نوجوانوں نے اور ان کا ساتھ دینے والے دابل کے وہ سبھی حضرات اور اس ٹرسٹ سے جڑے ہوئے آس پاس کے گاؤں کے سارے نوجوان، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ کے گھر جو بنایا گیا تھا 362 سال پہلے، اور اس طرح کی مسجد جو دابول میں کئی مسجدیں ہیں، تو ان کا عزم کی وجہ سے یہ مسجد باقاعدہ مستقل طور پر بہت اچھی طرح سے انتظامات بھی ہوئے ہیں، نماز بھی تو سیکڑوں سال سے نماز ہوئی، نماز تو کبھی بند نہیں ہوئی. یہ بھائی چارہ محبت جو ہے وہاں کے لوگوں میں آپس میں ہندو مسلمانوں میں سب مل کر جو ہماری ہسٹوریکل جو چیز ہے، ہمارا جو تاریخی ورثہ ہے، اس چیز کو آپ لوگوں نے سنبھالا، یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ لوگ سے اب یہ گزارش کروں گا کہ ٹرسٹ کوئی بھی ٹرسٹ ہو، ہم ایک اپنے محلے کی مسجد بھی سنبھالتے ہیں، وہاں مؤذن امام کی تنخواہ، صفائی کا خیال رکھنا، لائٹ کا بل ان کا پیش کرنا، اتنی بڑی مسجد ہے کیونکہ ٹورسٹ تو آتے رہتے ہیں، صفائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جو ان کے لمٹ میں جتنی بنتی ہے. باقی بلڈنگ ریپیئر کرنا تو ایسا یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کو لوگ بھی آتے ہیں، کچھ کام کرتے بھی ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کی اصلی حالت میں واپس لوٹائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ پتھر کہیں سے کچھ گر رہے چیزیں، کہیں پہ چونا گر رہا ہے، تو یہ ہمارے ہندوستان کا ایک انمول اور کوکن کا خاص کر ایک انمول موتی ہے سمندری کنارے کا، اور جہاں سے قافلے پوری دنیا میں گزرے ہیں، کئی لوگ باہر سے یہاں آئے ہیں اور بزنس کا ایک ہب تھا اس زمانے کا. تو میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ اس چیریٹیبل ٹرسٹ جن کا اکاؤنٹ نمبر اور ڈیٹیلز اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ڈسکرپشن میں بھی ملے گی، تو آپ ان کو ضرور مدد کریں. آپ لوگ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں
اور اپنی محبت کا عشاء مسجد کو مطلب اچھے سے چلانے کا، مستقل یہاں پہ نمازیں ہو، اس میں آپ کا تعاون بھی ضرور ملے گا. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا یہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ تاریخی معلومات پوری دنیا تک پہنچے. بہت بہت شکریہ.